माँ जी के रंग में अजीब सी कशिश थी। मैंने जब शऊर की आंखें खोलीं, मुझे माँ जी मलाई में गुदे मैदे की तरह लगीं। बहुत नर्म नाजुक, साफ शफाफ सोच, गहरी काली आंखें, कुदरती काजल में नहाई हुई। माशाअल्लाह, सर्व कद और तीखा नाक। अल्लाह ने वाकई एहसनुल तकवीम पर एक माँ बनाई। वो मेरी माँ थी। हम 3 बहन भाई हैं। माँ जी ने हमारी परवरिश खालिस मोहब्बत से की थी। माँ जी है ही सरापा मोहब्बत, प्यार और वफा थी। अब्बा जी की खिदमत ऐसे करती थी जैसे पीरो मुर्शिद की जाती है। अब्बा जी थे भी दरवेश सिफ्त। अम्मी से कहा करते थे, फातिमा कभी आराम भी कर लिया कर, सुबह से शाम तक कामों में जुटी रहती है, और जब मैं काम से वापस आता हूँ तो फिर तेरा काम दुगना हो जाता है। मैं खुद हाथ मुंह धो लूँगा, तौलिया ले लूँगा, तो क्यों पानी साबुन तौलिया लिए खड़ी रहती है? मेरे खाने और सोने तक तू बैठती तक नहीं। ऐसा ना किया कर फातिमा। माँ जी सब सुनती, चेहरे पर प्यारी सी शफक फैलती और मुस्कुराहट उस पर गालिब आ जाती। ऐसे लगता जैसे मलाका ने सब कुछ फतह कर लिया हो। माँ जी की सल्तनत में सुकून ही सुकून था। माँ जी 2 कमरों और 4 दिलों पर हुक्मरानी करती थी। मैं, मेरे अब्बू और 2 भाई। अब्बा जी सुबह सवेरे काम पर जाते तो माँ जी तब तक दरवाजे से लगी खड़ी रहती जब तक अब्बा जी आंखों से ओझल ना हो जाते, और फिर जब तक अब्बा जी की शाम को वापसी ना होती, एक अजीब सा तफक्कुर चेहरे पर छाया रहता, जो यकदम जादुई सुकून में ढल जाता जब अब्बा जी आकर कहते, अस्सलामु अलैकुम। भाई और मैं, अब हम तीनों स्कूल जाने लगे थे। अम्मी की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। तीनों को अपने हाथों बनाती, संवारती, खाने के डब्बे तैयार करती और रुखसत करते हुए पता नहीं क्या क्या पढ़कर फूंकती रहती। माँ जी ने अपनी सल्तनत के हर फर्द पर मोहब्बत की ऐसी चादर तान रखी थी कि कोई भी उस चादर से निकलना नहीं चाहता था। एक छाँव थी, ठंडी छाँव, रूह में उतरती, ऐसी ठंडी छाँव कि पूरा बदन राहत व सुकून महसूस करता था। माँ जी ने अपने सर के ताज को अपने सर पर इतने फ़ख्र से सजाया था कि ताज भी फ़ख्र करता था। मैंने किसी जोड़े की ऐसी मिसाली मोहब्बत नहीं देखी जैसी अपने अब्बा जी और माँ जी की देखी। लगता था अम्मी जी को अब्बा जी के पांव ज़मीन पर रखना भी गवारा नहीं। माँ जी के बस में होता तो अब्बा जी की राहों में पलकें बिछा देती। मोहब्बत, प्यार, वफा, चाहत या इश्क, मुझे सब लफ्ज़ अब्बा जी और माँ जी के सामने छोटे नज़र आते, सब हेज लगते थे। जन्नत, घर बिल्कुल जन्नत की तस्वीर था। दुख, तकलीफ़, दर्द और परेशानी का शायबा तक नहीं था। मुझे वो दिन कभी नहीं भूला जब हम बहन भाई स्कूल से वापस घर पहुँचे ही थे और खाने की तरफ हाथ बढ़ाए ही थे। माँ जी के हाथ में भी पहला नवाला था। दरवाज़ा ज़ोर से खटका। नवाला माँ के हाथ से गिरा। अब्बा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे सोए हुए कोई सुहाना ख्वाब देख रहे हों। शायद ये मुस्कुराहट अपने रब से हमेशा के लिए मिलने की खुशी में थी। बस यही पता चला। अब्बा जी दफ्तर की मस्जिद में नमाज के लिए गए। वज़ू मुकम्मल हुआ तो साथ ही ज़िंदगी की सांसें भी मुकम्मल हो गईं। अब्बा जी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कुछ नहीं बोले। माँ जी ने अपने सर के ताज को ताबूत में अब्दी नींद सोए एक नज़र देखा, जैसे नज़रें वहीं ठहर गई हों, नज़रें वहीं जम गई हों, नज़रें वहीं साकत हो गई हों, और इन
ساکت صاف شفاف جھرنوں سے 2 موتی نکلے، پہلے آنکھوں کے کناروں پر رکے اور پھر چہرے پر آ کر ہمیشہ کے لیے جذب ہو گئے۔ ماں جی نے ہمیں ایسے سمیٹا جیسے مرغی بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتی ہے، اور ہمیں محسوس بھی نہ ہوا اور ہم بڑے ہو گئے۔ ماں کے عزم کے سامنے ہر چیز شکست کھا گئی، محبت جیت گئی، ماں کی ممتا نے ہر چیز فتح کر لی۔ بچے جوان ہو گئے، ہم جوان کیا ہوئے، ایسے لگا ہماری ماں یکدم بوڑھی ہو گئی۔ ماں جی کی بیٹوں میں جان اور بیٹی میں آن تھی۔ ایک نیا دور شروع ہوا۔ بھائی فارغ ہو کر نوکری کی تلاش میں لگ گئے اور مجھے ماں نے سینے پرونے پر لگا دیا۔ پھر پتہ نہیں یکا یک کیا ہوا، ماں جی نے اچانک ہمارے رشتے طے کر دیے۔ جس دن میرا رشتہ طے ہوا، مجھے ایسے لگا ماں جی کو دنیا کی ہر خوشی مل گئی۔ سال کے اندر اندر ہم تینوں بہن بھائی بیاہے گئے۔ میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن ماں جی کی خواہش تھی میری رخصتی سب سے پہلے ہو۔ رخصتی والے دن ماں جی کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ کبھی ماں جی کی آنکھیں موتیوں سے بھر جاتی اور کبھی چہرہ غلاب ہو جاتا۔ ماں جی نے مجھے جب آخری مرتبہ سینے سے لگایا تو مجھے ایسے لگا انہوں نے ساری ممتا مجھے منتقل کر دی ہو۔ ایک لفظ بولی، خیال رکھنا تم میری بیٹی ہو۔ بعد میں پتہ چلا ماں جی نے میری رخصتی کے لیے گھر، اپنی سلطنت سوائے ایک کمرے کے ساری بیچ دی۔ بھائی اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ پہلے چھوٹے بھائی کو نوکری کے سلسلے میں روزانہ خیر آباد کرنے کی بجائے ماں جی نے اسے اسی گاؤں رہائش کا مشورہ دیا، جو عمل پذیر ہوا۔ بڑے بھائی جنہیں ہم پاجی کہتے تھے، انہیں نوکری نہیں بھائی۔ ماں جی سے مشورہ کیا، کاروبار کا مشورہ، اور پھر ضد کی۔ ماں جی نے بیٹے کی ضد کے سامنے اپنی آخری پونجی، اپنے سہاگ کی آخری نشانی، سونے کی قیمتی وزنی چین بیچ دی اور بیٹے کی خوشی پر اپنا آخری اثاثہ نچھاور کر دیا۔ ماں جی کے پاس بہت سونا تھا، آدھا سونا انہوں نے مجھے دان کر دیا، باقی سونے سے وہ بھائی کی بیویاں بیاہ لائے، لیکن صرف یہ چین اپنے پاس رکھی۔ لگتا تھا ماں جی کی جان ہے اس چین میں، لیکن آج بیٹے کی خوشی اور خوشحالی کے لیے جان بھی دے دی۔ اور پھر ایک مکان بننے لگا، گاؤں میں کچی اینٹوں کا مکان۔ شاید 3 مرلے جگہ پر بہت سے کمرے بنانے کی خواہش کی تکمیل میں مزدور اینٹوں کی چنائی کر رہے تھے۔ سیمنٹ سے لتھڑی گلی میں گیلی اینٹوں پر کھڑی ماں جی نے مجھے اس وقت جن نظروں سے دیکھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ آنکھوں کے کناروں پر آئی ہوئی نمی کو دیکھ کر میں سمجھی تھی کہ ہوا کے ساتھ کوئی چیز آنکھوں میں چلی گئی ہے۔ ویسے بھی میں جلدی میں تھی، میرا بیٹا ساتھ تھا اور میں اس کے ابو کے آنے سے پہلے گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ ماں جی کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر میرا دل دہل جایا کرتا تھا، لیکن نہ جانے مجھے کس جلدی نے وہاں رکنے نہیں دیا اور آگے دھکیل دیا۔ وہ میری ماں جی سے آخری ملاقات تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ قدموں کو اتنا بوجھل محسوس کیا، مجھے لگتا تھا مجھے ہر قدم پر کوئی روک رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، مجھے ماں کی آنکھوں سے عجیب سی داستان سنائی دے رہی تھی، لیکن شوہر کے خیال نے مجھے واپس پلٹنے نہیں دیا۔ میں ان سے پہلے ہر حالت میں گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ ماں جی کے لفظ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جب میرے جلدی میں اٹھتے قدموں کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا، دھیان سے جانا میری جان، اور ہاں، میرے نواسے سے ابھی اتنا کام نہ لیا کر
یہ ابھی بہت چھوٹا ہے۔ میں نے بھی ماں جی کو جاتے جاتے کہا تھا، ماں جی آپ میری طرف چکر ضرور لگانا۔ ماں نے جواب میں کہا، یا قسمت یا نصیب، زندگی ہوئی تو۔ ماں جی کا یہ جملہ مجھے زیادہ عجیب نہیں لگا، لیکن ماں جی کی آنکھوں کی نمی اور یہ جملہ تب بہت یاد آیا جب چند ہی دنوں بعد صبح سویرے بھائی نے میرے پاس آ کر آخری اطلاع دی کہ ماں جی چلی گئیں ہمیشہ کے لیے۔ آج سب کے ہوتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کیا، بالکل اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ مجھے ماں جی بہت یاد آتی ہیں، ماں جی کی بہت سی باتیں یاد آتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ماں کی آنکھوں کی آخری بار کی نمی بہت یاد آتی ہے۔ ماں جی کی آنکھوں میں یہ نمی ایک بار پہلے بھی آئی تھی جب پاجی یعنی میرے بڑے بھائی کا کاروبار بہت اچھا ہو گیا تھا۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی، نوکر چاکر، ضرورت کی ہر نئی چیز، گاڑی اور پھر شہر میں بنگلہ۔ بھائی اپنے اسٹور کے کاؤنٹر پر شہزادوں کی طرح بیٹھتا۔ ماں جی اس کی کامیابی سے بہت خوش تھیں، لیکن بھائی کے اصرار کے باوجود ماں جی نے گاؤں نہیں چھوڑا۔ پاجی گاؤں کا کبھی کبھار چکر لگا لیا کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے ماں جی سے ایک وعدہ لیا کہ وہ ہر جمعرات کو بھائی کے پاس شہر ضرور آیا کریں گی۔ ماں جی ہر جمعرات کو صبح سویرے ہی تیار ہو جاتی۔ حسین تقدس تو پہلے ہی ماں جی کی شخصیت کا حصہ تھا، لیکن جمعرات کو ان کی سج دھج میں عجیب سا سحر پیدا ہو جاتا۔ بیٹے سے ملنے جاتے ہوئے ایسے لگتا جیسے ماں جی کو پوری کائنات جھولی میں ڈال دی گئی ہو۔ بھائی ماں کی بہت خاطر مدارت کرتا اور ہر جمعرات 2000 روپے دیا کرتا تھا، لیکن دولت میں کھیلتے بیٹے کو کیا معلوم ماں کی سب سے بڑی دولت تو وہ خود تھا۔ ماں جی نہ چاہتے ہوئے بھی پیسے پکڑ لیتی کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ حالانکہ پوتوں کے سامنے پیسے لیتے ماں اندر سے ٹوٹ جاتی۔ سلسلہ کچھ دیر یوں ہی چلتا رہا۔ حسب معمول ایک جمعرات کو تیار ہو کر انہوں نے ابا جی کی قبر پر حاضری دی اور پھر بھائی کی دکان پر پہنچ گئی۔ بھائی پتہ نہیں کس موڈ میں دکان پر بیٹھا تھا، شاید کاروبار میں کوئی نقصان ہوا تھا یا کیا تھا، وہ بدتمیز اور بد لحاظ نہیں تھا، اور ماں جی کے آگے تو کبھی بھی اونچی آواز سے نہیں بولا تھا۔ اس دن بھی وہ اونچا نہیں بولا، بس ماں جی جب اس کے پاس جا کر اسٹور پر بیٹھیں تو کہنے لگا، ماں جی آپ کیا ادھار لینے والوں کی طرح ہر جمعرات کو میرے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ شاید بھائی نے کچھ اور بھی کہا ہو، لیکن ماں جی کو اس کے بعد کچھ سنائی نہیں دیا۔ ماں جی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ماں جی کا میدے جیسا رنگ ہلدی مائل ہو گیا۔ وہیں سے ویگن میں بیٹھیں اور واپس آ گئیں۔ مرتے دم تک کہتی رہیں، بیٹا میں نے تمہیں معاف کیا، میں ہی غلط تھی، کاروبار کے اڈے پر جا پہنچتی، پتہ نہیں میرا بیٹا کتنا پریشان ہوگا۔ لیکن مجھے یقین ہے ماں جی کی آنکھوں کی نمی کے ساتھ ساتھ ایک آہ دل سے نکلی تھی۔ ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے، آہ نہ بھی نکلے اللہ دل کی کیفیت جان جاتا ہے۔ بھائی کو بھی بعد میں شرم آئی یا پھر اس سلوک سے پچھتایا۔ اگلی جمعرات کو اپنی گاڑی پر ماں جی کے لیے 2 ولائتی سوٹ، دیسی گھی اور نہ جانے کیا کیا لے کر پہنچ گیا۔ ماں جی نے سینے سے لگایا، صدقے واری گئیں اور راضی برضا ہو گئیں۔ لیکن لگتا ہے رب راضی نہیں ہوا، کیونکہ اس کے بعد بھائی کا کاروبار چلا نہیں۔ اب تو عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے، رخساروں کی ہڈیاں نکل چکی ہیں، دمے کے مریضوں کی طرح دورے پڑتے ہیں۔ دولت سب چھن گئی، اولاد نے سب برباد کر دیا۔ ماں جی پھر کبھی شہر نہیں گئیں، اپنے اکلوتے کمرے میں بند ہو گئیں، لیکن گاؤں والے بھائی یعنی چھوٹے بھائی نے
زبردستی کی اور ماں جی کو اپنے گھر لے گیا۔ چھوٹا بھائی بھی ماں جی سے بہت محبت کرتا تھا، بہت زیادہ محبت، لیکن اتنی ہی محبت اپنی بیوی سے بھی کرتا تھا۔ کچھ عرصہ تو چھوٹے بھائی کی بیوی نے بہت خدمت کی، پھر نہ جانے ماں جی سے کیوں کترانے لگی۔ بھائی نے بھی اپنی بیوی کا یہ رویہ نوٹ کیا، لیکن نہ بیوی کو کچھ کہہ سکا اور نہ ماں جی کو۔ ماں جی ایک مرتبہ پھر بیٹے کی خوشی کی خاطر سب کچھ سہتی رہیں، لیکن آج پوتے نے نہ جانے ماں جی کو کیا کہا کہ ضبط نہ کر سکیں۔ چپ چاپ بھائی کے گھر کو چھوڑا اور گھر آ کر دروازے کو تالا لگا لیا اور اپنے کمرے میں زمین پر لیٹ گئیں۔ ابا جی کی تصویر آنکھوں پر رکھ لی اور کہا، مجھے اپنے پاس بلا لو سرتاج، آج میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ بھائی نے ماں جی سے بہت پوچھا، بہت سوال کیے، لیکن ماں جی نے ہر بار ایک ہی جواب دیا، بیٹا تیرے ابا جی کی روح گھر میں چکر لگاتی ہوگی اور کسی کو نہ پا کر پریشان ہوتی ہوگی، اور تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ابا جی کو کبھی پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ بس اسی خیال سے واپس آ گئی۔ بھائی ماں کی بات پر ہنس دیتا، یوں جیسے یہ خیالی بات ہو۔ اس واقعے کے بعد بھائی کا چین بھی جیسے چھن سا گیا ہو، وہ اب بھی کبھی ملتا ہے، ایک بے چینی سی اس کی روح میں اتری ہوئی لگتی ہے۔ میں نے آج ماں جی کو خواب میں دیکھا، جلدی سے بیٹے کو ساتھ لیا، قبر پر آئی۔ میں اور میرا بیٹا دیر تک ہاتھ اٹھائے کھڑے رہے۔ مجھے ایسے لگا ماں جی مجھ سے مخاطب ہوئیں۔ ماں جی نے کہا، ماں اس دنیاوی زندگی میں انسان کا مکافات عمل ہے، جیسی زندگی گزارنی ہے ماں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر لو۔ چاہو تو ماں کی آنکھوں میں خوشیاں بھر دو، چاہو تو ماں کی آنکھوں کو نمناک کر دو۔ آفاق سے آتی آواز میرے جسم و جاں میں سرایت کر رہی تھی۔ میں شرمسار کھڑی تھی، بالکل مجرموں کی طرح۔ میں نے بھی اپنے گھر کو ماں جی پر ترجیح دی تھی، کیونکہ یہ ماں جی کا ہی حکم تھا، لیکن پھر بھی ماں جی کے لیے کوئی تو وقت ہونا چاہیے تھا۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، مجھے اپنا وجود ریزہ ریزہ ہوتا لگ رہا تھا کہ مجھے لگا میرے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کون ہے، لیکن کوئی نظر نہ آیا، فقط کانوں میں ابا جی کی آواز گونجی، پریشان نہ ہو میری پری، تم جو کچھ کر سکتی تھی تم نے کیا، تمہاری ماں تم سے راضی ہے، اگر کوئی ناراضگی ہوئی بھی تو میں اس کو منا لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ تمہاری ماں کہہ رہی ہے جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب انتظار کر رہے ہوں گے، جاؤ شاباش، اپنے گھر کو سنبھالو، اپنی سلطنت کو سنبھالو۔ میرے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے ہوں، لیکن پھر ماں جی کے حوصلے نے، ماں جی کے پیغام نے مجھے اتنا ہلکا کر دیا کہ میں اڑنے لگی۔ ماں جی نے کہا، پگلی، ماں کی سب سے بڑی خوشی بیٹی کا بستا گھر ہے اور ہنستے بستے بیٹے۔ اپنے بھائیوں کو کہو تمہاری ماں تم سے راضی ہے، تم بھی ماں سے راضی ہو جاؤ۔ ماں کبھی بچوں سے ناراض نہیں ہو سکتی، اور تم سب تو ماں کی جان ہو۔ جان، خوش رہو، آباد رہو۔ ماں کا نہ سہی، دھرتی ماں کا ضرور خیال رکھنا، اسے مت روٹھنے دینا۔ دھرتی ماں راضی تو پھر ماں بھی راضی، کیونکہ ماں اپنے دکھ سہ جاتی ہے، دھرتی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔